अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ तू समंदर है मैं साहिलों की हवा पार्ट 4। नहीं, हमारा एक वेल डिफाइंड स्कोप था और इसी के लिहाज से हमारा बजट भी था। जो चीज़ हमने मांगी ही नहीं थी उसके लिए हम पे नहीं करेंगे। वो उसका एक बेहद मसरूफ़ दिन था। लंच टाइम हो चुका था मगर वो ऑफिस से नहीं निकल पाई थी। अभी भी वो एक कॉल में मसरूफ़ थी जब उसका मोबाइल बजना शुरू हो गया था। पापा की कॉल थी, ना चाहते हुए भी उसे काटनी पड़ी थी। ये जो आपने किया है ये स्कोप क्रैप कहलाता है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझा जाता। एकदम उसका लहजा ज़रा ज़्यादा तेज़ हो गया था। ये बहुत बेहतर होता अगर आपकी कंपनी आपकी जगह किसी पीएमपी सर्टिफाइड शख्स को प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करती। नहीं, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है आपसे, मगर मुझे भी तो अपना रिज़्क हलाल करना है। अच्छा चले फिर बात होती है। नहीं, मैं हमेशा चाहूँगी कि हम एक दिन वन सोल्यूशन पर पहुँचे। बेमुश्किल उसने अपने लहजे को खुशगवार बनाया। चले ओके, अल्लाह हाफिज़। रिसीवर क्रेडल पर डालते ही उसने मोबाइल उठाकर पापा को कॉल मिलाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? उनकी वही तरोताज़ा सी आवाज़ थी। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। कुछ थकी हुई लग रही हो तुम आवाज़ से। खैरियत है ना? जी पापा, बस थोड़ा काम था जिसकी वजह से बहुत मसरूफ़ रही हूँ। अभी तो लंच का टाइम है, तुमने किया लंच? नहीं, अभी नहीं किया, काम बहुत था, टाइम ही नहीं मिला। बेटा, आपको वो लकड़हारे वाली कहानी याद है जो आपने ही मुझे किसी किताब से पढ़कर सुनाई थी? एक लकड़हारा बेहद मेहनत से एक दरख्त काट रहा होता है। इस कोशिश में वो कई घंटे सर्फ कर देता है। एक शख्स जो उसे मुशक्कत करते हुए देख रहा होता है कहता है जाकर उससे कहता है कि तुम अपनी आरी तेज़ क्यों नहीं कर लेते? लकड़हारा जवाब देता है कि मेरे पास आरी तेज़ करने का टाइम नहीं है। हाँ, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल का आखिरी चैप्टर था। वो याद करके हंसने लगी। मेरी बेटी अपने ही सबक क्यों भूल जा रही है? खाना खाकर और थोड़ी रेस्ट करके जब तुम काम करोगी तो ज़्यादा बेहतर तौर पर और कम वक्त में कर सकोगी। वरना थकन और भूख से इंसान अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है और काम बनाने के बजाय बिगाड़ता है। सही कह रहे हैं आप। मुझे खुद महसूस हो रहा है कि मैंने अभी जिस बंदे से बात की है उसके साथ मैं काफ़ी रूड हो गई थी। खैर, बस करने लगी हूँ मैं लंच। आप बताइए, आपने कैसे कॉल की अभी? वो अपनी गलती हमेशा मान लिया करती थी। तुम्हारी नानी की कॉल आई थी सुबह। उन्होंने मुझे अहद के प्रपोज़ल का बताया और तुम्हारे एतराज़ का भी। इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात कर लेना चाहता था। पापा, आप जानते तो हैं अहद कितना नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस होना कोई ऐसी भी बुरी बात नहीं है बेटा, लेकिन आपको मेरी शख्सियत का तो पता है ना, हम दोनों साथ नहीं चल सकते। जो शख्सियत मैंने अपनी बेटी की बनाई थी वो ये थी कि वो सादा और आसान चीज़ समझेगी और हर तरह के वक्त और हर तरह के हालात का हंसते खेलते सामना करेगी। और अहद भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसकी तबीयत में शोखी ज़्यादा है और ये एक अच्छी चीज़ है जो ज़िंदगी को खुशगवार बनाती है। पापा, वो कोई कूल माइंड नहीं है। आपने उसे कभी फहा से लड़ाइयाँ करते हुए नहीं देखा। कम ऑन दुआ बेटे, क्या हो गया है आपको? भाइयों में नोकझोंक चलती रहती है और फहद और आहद तो वैसे भी थोड़े शरारती से हैं। लेकिन पापा, क्या गारंटी है कि हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे? वो थकी हुई थी शदीद और भूख से पेट में चूहे भी दौड़ रहे थे, तो वो जल्द से जल्द इस बहस को समेट लेना चाहती थी। गारंटी तो किसी के साथ भी नहीं होती और हमारी ज़िंदगी की दौड़ हमारे अपने हाथ में होती है। माना कि लाइफ पार्टनर का आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार होता है, मगर जितनी प्रैक्टिकल और समझदार तुम हो, तुम्हें पता है कि लाइफ पार्टनर ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ज़रूर होता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं। लेकिन पापा, अहद, कोई एक ठोस वजह बता दो इनकार की, फिर इस मौजू पर कभी बात नहीं करूँगा। वजह तो कोई नहीं है ऐसी, मगर उसका थका हुआ जहन इस वक्त कोई बात भी सोचने और तराशने का काम नहीं कर रहा था। बेटा, मैं जानता हूँ आपका मसला। आपके जहन ने एक महदूद किस्म की मालूमात की बुनियाद पर अहद की शख्सियत का एक तसव्वुर कायम किया हुआ है और वही आपको सही लगता है, हालांकि आप खुद उसे मुंतकी तौर पर साबित नहीं कर सकती। आपके जहन ने एक कहानी बनाई हुई है और उसके अलावा आपका जहन कुछ और मानने को तैयार ही नहीं है। पापा, मैं ऐसा क्यों करूँ? लेकिन
کیوں کروں گی؟ میری عہد سے کیا دشمنی ہے؟ بات دشمنی کی نہیں ہے، بات ہمارے ذہن کی ورکنگ کی ہے۔ آپ نے وہ بک پڑھ لی ہے جس کا آپ اس دن ذکر کر رہی تھی؟ کون سی؟ تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو؟ ہاں وہی۔ نہیں، ابھی ساری نہیں پڑھی۔ ابھی ہے آپ کے پاس وہ؟ سافٹ کاپی میں پڑی ہوئی ہے میرے لیپ ٹاپ میں، کھول سکتی ہے آپ اسے؟ جی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ صفحہ نمبر 78 کے آخری پیراگراف پر آ جائے۔ جی، اب پڑھے۔ کوئی ایسا ورڈ تھا جس پر وہ اٹک گئی۔ انہوں نے اس الفاظ سے اس کے پورے پیراگراف کی بات اسے سمجھائی۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی میری؟ کیا پاپا؟ یعنی انسان اپنی محدود قسم کی معلومات پر ایک کہانی بن لیتا ہے اور پھر وہ کسی لاجک کی خاطر میں لائے بغیر اس کہانی پر اعتماد کرتا ہے۔ اس نے سارا قصہ ایک جملے میں اسے بیان کر دیا۔ بالکل، اور یہ چیز اس سائیکولوجسٹ نے اپنی تحقیق سے ثابت کی ہے۔ اب بتاؤ، عہد کے بارے میں جو تمہاری رائے ہے وہ محدود معلومات پر ذہن کی تراشی ہوئی کہانی نہیں ہے؟ اور کیا تمہارا ذہن کسی بھی تنقیدی جائزے کے بغیر اس کہانی پر یقین نہیں کر رہا؟ ایسا ہے تو صحیح، مگر کر کے تم اپنے ذہن کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہی ہو۔ ان کا انداز خبردار کرنے والا تھا۔ بتاؤ، تمہارے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہے اس رشتے سے انکار کی؟ نہیں تو وجہ تو نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کمزور سا تھا۔ پھر میں اماں کو کہہ دیتا ہوں کہ ہاں کر دیں۔ جواباً وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی، لیکن حیرت انگیز بات تھی کہ شام کو آفس سے گھر آنے کے بعد جب وہ سو کر اٹھی، اس کے ذہن میں رشتے سے انکار کی بہت ساری مناسب وجوہات خود آنے لگی۔ چائے کا کپ لے کر اس نے دوبارہ سے وہی کتاب کھول لی۔ اپنے بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بڑے آرام سے چائے کے سپ لیتے ہوئے کتاب پڑھ رہی تھی، مگر کچھ فکرے تھے جنہوں نے اس کی توجہ اپنی طرف موڑ لی تھی۔ اور اس کے بعد میں پاپا، لیپ ٹاپ سائیڈ میں رکھ کر اس نے زیر لب چلایا۔ اس نے فوراً ان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری ہی بیل پر انہوں نے فون بھی اٹھا لیا۔ پاپا آپ نے مجھے ٹریپ کیا ہے، چھوٹتے ہی وہ چلائی۔ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا، میری طرف سے انکار ہے اس رشتے سے۔ اس کے انداز میں شدید ناراضگی تھی۔ لیکن ہم نے تو دن میں ہی جواب دے دیا تھا ناصر بھائی کو۔ ان کے انداز میں سکون ہی سکون تھا۔ آپ نے میری تھکن اور بھوک کا فائدہ اٹھایا ہے پاپا۔ آپ کو پتا تھا کہ میں اس حالت میں زیادہ سوچ نہیں سکوں گی، سو آپ نے مجھے الجھا کر ہاں کرا لی۔ ساری زندگی آپ نے مجھے عقل اور منطق کی سبق پڑھائے اور اتنے اہم فیصلے پر عقل اور منطق کو مکھی کی طرح نکال کر سائیڈ پر رکھ دیا۔ بیٹا جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ پاپا، یہ چیٹنگ ہے، آپ بات کو گھما رہے ہیں۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار ان سے ناراض ہوئی تھی۔ چیٹنگ نہیں ہے میری جان، آپ کے پاپا کی محبت ہے۔ یعنی اب آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل بھی کریں گے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بڑی اچھی نظم پڑھ رہا ہوں میں اقبال کی، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ان کا انداز ایک بچے کو بہلانے والا تھا۔ پاپا سنو تو۔ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمین پر گزر فلک پر ہے میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہو میری، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، بوند ایک خون کی ہے تو لیکن غیرت لعل بے بہا ہوں میں۔ دل نے سن کر کہا، یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے ہے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا ہے بے تابی اس مرض کی مگر دوا ہوں میں، شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر صدرہ آشنا ہوں میں، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ ان کی خوبصورت آواز، انداز اور پھر وہ الفاظ اور ان میں چھپی گہرائی، اس سے اپنے اندر کا اشتعال کم پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہم انسان بھی شاید عجیب ہوتے ہیں، پل میں کچھ اور پل میں کچھ اور۔ آپ سوچ لو بیٹا، آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا، لیکن یاد رکھنا
عقل اور منطق کے علاوہ انسان میں کچھ اور خصوصیات بھی ضرور ہوتی ہے۔ احد ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا ہے، باقی پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا۔ چھوٹے موٹے کمپرومائز تو ہر رشتے میں کرنے ہی پڑتے ہیں، اور رسک فیکٹر بھی شادی میں ہوتا ہی ہے، چاہے وہ کسی سے بھی ہو۔ ان کا وہی سنجیدہ مخصوص سا انداز تھا۔ میں سوچوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کتنی دیر تک سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ذہن کسی ایک نقطے پر اٹک ہی نہیں رہا تھا۔ ایک سوچ سے دوسری سوچ پر یوں چھلانگیں مار رہا تھا جیسے کوئی شریر بچہ ہو جو ایک کھیل شروع کرے پھر اسے ختم کیے بغیر ہی دوسرے کھیل کی گود میں پڑ جائے۔ یہ انسانی ذہن ہے کیا جس پر ہم اتنے نازا رہتے ہیں؟ ذہن کے بارے میں سوال نہ جانے ذہن نہیں اٹھایا تھا، یا یہ کہیں اور سے آیا تھا، اور وہ کہیں اور کیا تھا، کہاں تھا؟ لیکن ایک بات تھی، پاپا سے بات کرنے کے بعد دل میں جو انکار اور مزاحمت کی شدت تھی وہ کافی حد تک زائل ہو گئی تھی۔ حالانکہ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی دل مطمئن سا ہو گیا تھا۔ ایسا کیوں تھا بھلا؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور وہ پھر سوچوں میں پڑ گئی۔ اب دوسری طرف، احد کیا خیال ہے تمہارا، منگنی کرنی چاہیے یا ڈائریکٹ شادی؟ رات کھانے کے ٹیبل پر مما نے اچانک بات کی تھی۔ منگنی؟ شادی کس کی؟ ارے شزا نے اپنی ڈالز کی شادی کے فنکشنز کرنا ابھی تک بند نہیں کیے تھے؟ وائٹ کڑاہی سے انصاف کرتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شزا کی ڈالز کی نہیں، تمہاری منگنی اور شادی کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے اسی پرسکون انداز میں اس کے سر پر بم پھوڑا۔ میری منگنی اور شادی؟ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ جی ہاں برخوردار، آپ کی، یہ جواب پاپا کی طرف سے آیا۔ مل گئی آپ لوگوں کو لڑکی؟ کم از کم مجھے تصویر ہی دکھا دیتے۔ آپ نے بالا ہی بالا سب طے کر لیا؟ اس کے انداز میں شکوہ تھا، لیکن کھانا وہ پوری رغبت سے کھا رہا تھا۔ تم نے خود تو دیا ہے یہ اختیار مجھے، اب ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مما نے بھی اس کے شکوے کے جواب میں شکوہ کیا۔ نہیں، ناراض نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکی کون ہے۔ یہ فکر مندی میں ڈوبی ہوئی آواز شزا کی تھی۔ تمہیں کیا پتہ ہوگا؟ مجھے بھی نہیں پتہ چل سکا، یعنی فہد ناصر کی ناک کے نیچے سب ہوتا رہا، اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ فہد کا اپنا ہی انداز تھا۔ دیکھیے مما، کسی گندی باتیں کر رہا ہے یہ، میں نہیں کھانا کھاؤں گی اب۔ شزا نے پلیٹ سائیڈ پر کر کے روحان سی شکل بنائی۔ کون سی گندی باتیں کی ہیں میں نے؟ ناک کے نیچے کی اور جوؤں کی باتیں، یہ سب صاف ہوتی ہے کیا؟ مما، اس کا اوپر والا پورشن خالی ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھوسا شوشا ہی اس کے ڈھونڈ کر اسٹفنگ کر دیتے ہیں۔ تم کیا میری اسٹفنگ کرو گے؟ میری فرینڈ نہیں ہے علیزہ؟ وہ مجھے کہتی ہے شزا تمہارا بھائی اسٹف ٹیڈی بیئر لگتا ہے۔ استغفر اللہ، اتنے ہینڈسم تو ہے احد بھائی۔ اپنی اس چپکلی دوست کو بولو اپنی آنکھوں کا علاج کرائے۔ وہ احد بھائی کو نہیں، تمہیں اسٹف ٹیڈی بیئر بول رہی ہے۔ دراصل تمہاری وہ جلککڑی چپکلی میرے حسن سے جلتی ہے۔ یہ تم میری دوست کو چپکلی کہہ رہے ہو؟ ہاں، مریل سی چپکلی ہی تو ہے۔ دیکھیں مما، دیکھیں، یہ باڈی شیمنگ کر رہا ہے۔ شزا نے پھر دہائی دی۔ یہ تم دونوں کیوں ہمیشہ بے وقت چوچے لڑانا شروع کر دیتے ہو؟ چپ کرو، انہوں نے دونوں کو ڈانٹا۔ پاپا، باڈی شیمنگ کرنا بری بات ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے یہ فہد کتنا بگڑ گیا ہے۔ اب اس نے اپنے پاپا کے حضور میں اپنی دہائی پیش کی۔ فہد منع کیا ہے نا کہ بہن کو تنگ نہیں کرتے۔ شزا بیٹا، آپ کھانا کھاؤ اپنا۔ پاپا کے کہنے پر اس نے پلیٹ دوبارہ سے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی۔ ویسے تمہاری دوست کو چپکلی کہنے سے اس کی باڈی شیمنگ نہیں ہوتی ہے، مجھے ٹیڈی بیئر کہنے سے مجھے کچھ نہیں ہوتا کیا؟ میں موٹا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے جذبات اور احساسات پر بھی چربی کی تہہ چڑھی ہوئی ہے؟ تمہارے نوکیلے الفاظ میرا جگر چھلنی نہیں کرتے۔ فہد نے پل بھر میں ملکہ جذبات کا روپ دھار لیا تھا۔ بند کرو یہ ڈرامے تم۔ احد نے اس کے سر پر چپت لگا کر اسے بریک دی۔ مما، یہ تو بتائے کہ لڑکی ہے کون، کرتی کیا ہے، رہتی کدھر ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب جانتے ہو تم۔ پانی کا گلاس بھرتے ہوئے انہوں نے اطمینان سے جواب دیا، اور ان کا یہی اطمینان اسے بے اطمینان کر گیا۔ یعنی دعا آپی بننے والی ہے بھابھی، فہد نے جھوم کر گانا گایا۔ احد کے گلے میں نوالا پھنس گیا تھا، وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ فہد نے پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا، اٹھ کر اس کی پیٹھ پر مالش بھی کی، لیکن واپس اپنی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے وہ احد سے دور فاصلے پر کھڑا ہو گیا، دونوں بازو ہاتھ میں اٹھا کر گھوم گھوم کر جھومنے لگا۔
میں تو ہو گیا قربا قربا دے وہ میں تو ہو گیا قربا قربا۔ فہد بیٹھو اپنی چیئر پر واپس۔ پاپا کا انداز سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور آہت کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے ٹیبل کی دوسری طرف جا کر شزا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مما آپ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ آہت کو واقعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری مرضی سے ہی تو ہوا ہے سب۔ میری مرضی سے؟ اسے 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ نہیں تو وعدہ نہیں کیا تھا تم نے کہ اگر لیلا سے بات نہیں بنتی تو دعا سے شادی پر تمہیں اعتراض نہیں ہوگا؟ لیکن مما، لیکن کیا؟ اگر نہیں ہو تم راضی تو ہم پھپھو اور عادل بھائی کو منع کر دیتے ہیں۔ ایک بار پھر ہو جائیں گے ذلیل۔ دوسری ذلت پر یقیناً پہلے جیسا دکھ نہیں ہوگا۔ یہ خطرناک حد تک سنجیدہ انداز پاپا کا تھا۔ پاپا سوچ لو، زبردستی نہیں ہے تم پر کوئی۔ وہی بے تاثر انداز۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لیلا او لیلا، کیسا برا تو نے مجھے پھنسایا۔ آج میٹھا میں نے کھایا، مما نے تو تھا کسٹرڈ بنایا، تو نے لہو لہو مجھے رلایا۔ او لیلا، فہد کا ذہن اور زبان دونوں ہی اس کے اپنے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ تمہارا بھی آج میٹھا کھانے کا ارادہ ہے یا جوتے کھا کر اٹھو گے تم ٹیبل سے؟ مما نے اسے گھورا۔ سوری مما، میں تو سمجھتا ہوں موقع کی نزاکت کو، مگر یہ جو میرے اندر آرٹسٹ ہے یہ قید و بند سے آزاد ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں اپنی مجبوری ظاہر کی۔ آرٹسٹ نہیں، جوکر کہو، جوکر۔ یہ شزا تھی۔ ایک تمہاری دوست چھپکلی اور ایک تم جل ککڑی مل گئی جو دونوں ساتھ دے کے ہاتھوں میں ہاتھ میرے حسن سے جلتی ہو، میرے ٹیلنٹ سے سڑتی ہو۔ فہد کی پٹاری سے ایک اور نیا گانا برآمد ہو گیا۔ فہد، مما نے کھینچ کر اس کا نام پکارا جبکہ آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ اچھا سوری، اب نہیں بولوں گا۔ اس نے فوراً منہ پر انگلی رکھ لی۔ کچھ دیر بعد، تمہیں پتا ہے کہ نیچے کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ کمرے میں آتے ہی اس نے دعا کو میسج کیا۔ کھچڑی پکائی ہے آنٹی نے؟ کسی کا پیٹ خراب ہے کیا؟ خیر اوپر آ جاؤ اگر تمہارا کھچڑی کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ نانی نے بڑی زبردستی بریانی پکائی ہے۔ 1 منٹ کے اندر اسے وائس نوٹ موصول ہو گیا۔ محاورہ تھا، کھچڑی کہہ رہا ہوں یار، اس نے جھنجھلا کر بولا۔ لیکن ہم نے بریانی حقیقتاً پکائی ہے۔ دعا تمہیں پتا ہے ہمارے بڑوں کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ اس کا انداز غیر معمولی سنجیدہ تھا۔ نہیں، کیا چل رہا ہے؟ خیر یہ جو ہمارے درمیان ہوا یا خلا ہے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں مائکروسکوپک جاندار ہوتے ہیں اور جانداروں کی ایک یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ چل سکتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کے بیچ، ہمارے بیچ وہی چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جن اور روحیں بھی ہوتی ہے جو ہمارے درمیان چل رہی ہوتی ہے۔ خیر سائنس تو یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے، کچھ بھی ساکت نہیں ہے۔ ایٹم سے لے کر بلیک ہول تک ہر چیز حرکت میں ہے، ہر چیز چل رہی ہے۔ ہمارے گھر والوں نے ہمارا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بم پھوڑا۔ تمہیں یہ بات اب پتہ چلی ہے؟ ایسا رسپانس آہت کی توقع کے برخلاف تھا۔ کتنی دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہے۔ مجھے یہ تلخ حقیقت قبول کیے کافی ٹائم گزر گیا ہے۔ اس کا دوبارہ میسج آیا۔ یعنی تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو؟ بے یقینی تھی۔ دیکھو آہت، تم میں کوئی سیریس فالٹ نہیں ہے، تھوڑے بہت تمہارے اسکروز ڈھیلے ہیں، لیکن انہیں کسنا میرے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا جواب دعا ہی دے سکتی تھی۔ تم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو؟ اس کا انداز بڑا ہی خطرناک تھا۔ تم بھول رہے ہو کہ میں دعا عادل ہوں۔ یعنی تم کاسٹ بینیفٹ اینالائز کر چکی ہو اس رشتے کا؟ ہاں۔ کیا ویلیو آئی تھی کاسٹ بینیفٹ ریشو کی؟ میرے لیے تو 1 سے بڑی ہی ویلیو تھی۔ تم کہو تو تمہارے لیے بھی کر دیتی ہوں، لیکن اس کے چارجز لگیں گے۔ آسان کام نہیں ہے یہ کوئی۔ پہلے اچھی خاصی برین اسٹارمنگ کر کے سارے فائدے اور نقصان سوچنا، پھر انہیں مانیٹری ٹرمز میں تبدیل کرنا، پھر ساری کیلکولیشنز کرنا۔ مطلب اچھا خاصا ٹائم ٹیکنگ کام ہے بھائی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے کام اور تمہارا ٹائم۔ اب دوسری طرف، جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے، بھاڑ میں جائے، سب بھاڑ میں جائے۔ اپنی پسند کا گانا گاتے ہوئے بھی اس کے موڈ پر کوئی خوشگوار اثر نہیں پڑ رہا تھا، اس نے سیدھا بھاڑ کی طرف روانہ کیا۔ بائک پورچ میں کھڑی کر کے اندر جانے کی بجائے وہ اوپر کی طرف چل دیا تھا۔ وہ اسے سامنے سیڑھیوں پر ہی کتاب لے کر بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ ہیلو دعا، زبردستی خود پر خوشگواریت طائر
طاری کرتے ہوئے وہ اس سے ایک سیڑھی چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہائے، کتاب میں سر دیے دیے اس نے جواب دیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کرو۔ اس نے کتاب بند کر کے اپنی گود میں رکھ لی اور پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دیکھو دعا، تم اس شادی سے انکار کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ مت رکھنا، میں خود کو خود خوش رکھ سکتی ہوں۔ دیکھو، تم ایک لیونگ لیجنڈ ہو، مجھ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ تم اپنے لیے کوئی خاص سا ہسبینڈ ڈھونڈ لو۔ جب میں ایک لیونگ لیجنڈ ہوں تو پھر جس شخص کی بھی مجھ سے شادی ہوگی وہ خود ہی خاص ہو جائے گا، مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا پلیز یار انکار کر دو۔ اس نے ایک دم ٹون بدلی۔ میں کیوں انکار کر کے سب کے سامنے بری بنوں جب مجھے کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں ہے؟ تمہیں مسئلہ ہے تو تم انکار کرو۔ بتا رہا ہوں میں تمہیں، پچھتاؤ گی ایک دن۔ پچھتاتے وہ لوگ ہیں جو ہار مانتے ہیں، اور میں ہار نہیں مانتی۔ یعنی اعلان جنگ کر رہی ہو، وہ بھی کھلم کھلا؟ تم نے یہ سمجھنا ہے تو یہی سمجھ لو، لاپرواہی سے کہہ کر اس نے پھر سے کتاب کھول لی، جبکہ وہ تولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ 2 ماہ کے بعد گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ شادی کے فنکشنز میں احد اور دعا کی نسبت زیادہ توجہ فہد نے گھیر رکھی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی آڈینس میسر آئی تھی، سو وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس کا اعتماد دیدنی تھا، مہمان بھی اسے بے حد سراہ رہے تھے۔ وہ مہندی کا فنکشن تھا اور اس نے اسٹیج پر قبضہ کر لیا تھا۔ بھابھی کی آنکھ میں ایک غصہ ہے، ٹڑنگ ڑنگ ٹڑنگ ڑنگ، بھابھی کا دل سہم رہا ہے، ٹڑنگ ڑنگ ٹڑنگ ڑنگ، بھابھی کی آنکھ میں ایک غصہ ہے، بھابھی کا دل سہم رہا ہے، اس پر رخصتی کا بھی دھڑکا ہے، ٹڑنگ ڑنگ ٹڑنگ ڑنگ، میرے بھائی پر بڑا ظلم ہوا ہے، بھابھی کی آنکھ میں غصہ ہے، ٹڑنگ ڑنگ ٹڑنگ ڑنگ، باتیں سنو تو دماغ گھوم جائے، میرے بھائی کے ساتھ ہوا یہ کیا ہے، بھابھی کی آنکھ میں غصہ ہے، ٹڑنگ ڑنگ ٹڑنگ ڑنگ، باتوں کی اس پہ دماغ گھوم جائے، اس پہ فدا نہیں ہوا میں قربان رے، ہائے رے، بھابھی کی آنکھ میں غصہ ہے، ٹڑنگ ڑنگ ٹڑنگ ڑنگ۔ مہندی کے فنکشن کو اس نے اچھا بھلا کنسرٹ بنا رکھا تھا، اب بس کرو، رسم بھی کرنی ہے۔ مما نے زبردستی اسے اسٹیج سے اتار دیا۔ رسم کے دوران بھی اس نے صحیح رونق لگائے رکھی تھی۔ رسم کے بعد ایک بار پھر اس کا گلوکار جاگ اٹھا تھا۔ میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، کیسے چلوں گا تیرے ساتھ ہے پریشانی بڑی، تیرا کامران کیسے میں رہوں گا ہر گھڑی، کیسے ہوگا نباہ مجھے بتا اے دعا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو ایک فوجی کی بیٹی میں پروفیسر کی اولاد، کہانی نئی کریں گے ہم کوئی ایجاد، ساری خدائی میں تمہیں میں ہی ملا، دیکھ تو کیسا ماڑا نصیب ہے تیرا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، قسمت نے ہمیں ہے سنگ کیا، چلنا تو اب تیرے ساتھ ہی ہے دعا، پر میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا۔ مہمان انجوائے کر رہے تھے مگر گھر والے شدید تنگ آ چکے تھے۔ بچوں، میرے بہت سارے دوست اور جاننے والے ابھی یہاں موجود ہیں، اس لیے میں کوئی ڈرامہ نہیں کرنا چاہتا، مگر ذرا 2 دن گزرنے دو، پھر دیکھنا کیسے سارے بدلے اتاروں گا میں۔ احد نے موقع ملتے ہی اسے دھمکایا تھا۔ آپ کا اسی شاعر والا حال ہونا ہے بھائی، جو کہتا ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھے، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا 2 دن کے بعد آپ ہوں گے، دعا بھابھی ہوں گی اور دعا بھابھی کے رولز ہوں گے، پورا آئین لے کر آئیں گی وہ آپ کی زندگی میں، جو آپ کا ضابطۂ حیات طے کرے گا۔ بکواس نہیں کرو فضول میں۔ قسم سے بکواس نہیں کر رہا، مایوں میں بیٹھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ دعا آپ ہی آپ کے خواب دیکھتی رہی ہوں گی، انہوں نے آئندہ زندگی کے آئین کا مسودہ تیار کیا ہے، ان کا پرنٹر خراب تھا تو میں نے خود انہیں پرنٹس لا کر دیا ہے، آج انہوں نے اسے ہارڈ بائنڈ بھی کروا لیا ہے، پورے 1500 روپے میں کام تمام ہوا ہے۔ چلو بکواس نہیں کر۔ اس نے فہد کی بات کو ذرا بھر بھی سیریس نہیں لیا تھا، مگر 2 دن بعد ثابت ہوا تھا کہ وہ بکواس نہیں کر رہا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو دعا فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی نائٹ اسکن کیئر روٹین نپٹا رہی تھی۔ آخری دن تک
جو سرد جنگ ان کے بیچ چل رہی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امید تو اسے نہیں تھی کہ وہ روایتی دلہنوں کی طرح اس کا انتظار کرے گی، مگر جس بے تکلفی سے وہ اس کے کمرے پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھی تھی وہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک گھوری سے اسے نواز کر اس نے جوتے اتارے، شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور پھر چینج کرنے چلا گیا۔ دعا خاموشی سے ایک ترچھی سی نظر اس پر ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ باہر نکلا تو وہ ایسے سکون سے اپنا موبائل فون لیے صوفے پر نیم دراز تھی جیسے بچپن سے اسی کمرے میں رہتی آ رہی ہو۔ وہ جیسے ہی فارغ ہوا وہ ایک سیاہ بائنڈنگ والی کتاب لیے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو احد، جیسے تیسے بھی صحیح مگر زندگی نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے۔ زندگی نے نہیں بلکہ تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی نے۔ چلو مان لیا میری ضد اور ہٹ دھرمی نے ہی کیا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس وقت ہم اکٹھے ہیں اور ہمارے سامنے بہت سارے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں۔ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، ہم خاموشی سے بیٹھ کر مسئلوں کے آنے کا انتظار کریں اور جب وہ آ جائے تو ہم جاہلوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو الزام دیں۔ دوسرا، ہم اپنی دور اندیشی کو استعمال میں لاتے ہوئے ان مسائل کو آج ہی دیکھ لیں اور ان سے نپٹنے کا ایک لائحہ عمل بھی طے کر لیں۔ کیونکہ ہم پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں تو میرے خیال سے آپشن 2 زیادہ سوٹ کرے گا ہمیں۔ میں نے آنے والے مسائل کا اندازہ لگا کر کچھ رولز بنائے ہیں، تم انہیں پڑھو اور ہر صفحے کے آخر میں سائن کر دو۔ وہ کتاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے بڑے دوستانہ سے انداز میں کہا، تمہاری فضول تقریر میں نے سن لی، اس پر میرا شکریہ ادا کرو۔ اس چیز کی مر کر بھی مجھ سے توقع نہیں رکھنا کہ میں تمہارے کسی بے تکے رول کو فالو کروں گا۔ احد نے بھی اسے دوستانہ لہجے میں جواب دیا، یہ تمہیں کرنا پڑے گا احد، اس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ اس کا انداز نرم اور قائل کرنے والا تھا۔ تم جو بھلائی کر چکی ہو میرے ساتھ شادی کر کے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ مزید احسان کر کے مجھے زیر بار نہیں کرو پلیز۔ دیکھو احد، تم اس چیز کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی۔ دعا، میں نے نہ تمہاری بے ہودہ کتاب پڑھنی ہے نہ اس پر سائن کرنے ہیں، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اس کا انداز دو ٹوک اور فیصلہ کن تھا۔ آر یو شیور؟ اس نے خطرناک تاثرات چہرے پر سجا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یس، اس کا وہی دو ٹوک انداز تھا۔ اوکے، دیکھتی ہوں میں کیسے نہیں کرتے تم، دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کر وہ باہر کی جانب چل پڑی۔ ارے کدھر جا رہی ہو تم؟ وہ بے ساختہ اس کے پیچھے لپکا۔ انکل سے بات کرنے، اس نے گردن موڑ کر اپنے اسی مضبوط انداز میں جواب دیا جو اس کی طبیعت کا خاصا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ گھر مہمان سے بھرا ہوا ہے اور ابھی سب جاگ رہے ہیں، تمہارے اس طرح باہر جانے سے ایک تماشا بن جائے گا۔ خواہ مخواہ میں اس نے بازو سے پکڑ کر اسے روک لیا۔ بننے دو، آئی ڈونٹ کیئر، اپنا بازو چھڑاتی ہوئی وہ نحوت کے ساتھ کہنے لگی۔ بے وقوف نہیں بنو، بیٹھو ادھر۔ اس نے اسے صوفے پر پکڑ کر بٹھا دیا۔ خلاف توقع وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اسے بٹھا کر وہ واپس مڑا اس نے اپنا فون اٹھایا۔ ہیلو انکل۔ احد بجلی کی سی تیزی سے مڑا تھا اور اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ کر آف کر دیا۔ تم یہ کوئی عقل وقل ہے کہ نہیں؟ پاپا کو کیوں کال کر رہی ہو؟ اور تم جو مجھے باہر نہیں جانے دے رہے؟ بے وقوف لڑکی، باہر جا کر تم اپنا تماشا بنواؤ گی تو تمہیں کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اس سے جواب دیتا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون سائڈ ٹیبل پر سے اٹھایا۔ پاپا کی کال تھی۔ ہیلو، دعا کدھر ہے؟ چھوٹتے ساتھ انہوں نے سوال کیا۔ ادھر ہی ہے، بات کراؤ میری اس سے، وہ ابھی واش روم گئی ہوئی ہے، نکلتی ہے تو کرواتا ہوں۔ کون؟ وہ ایک دم اٹھی تھی کچھ کہنے کے لیے مگر احد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اچھا، 5 منٹ بعد میں پھر کال کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے پاپا۔ فون بند کر کے اس نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ انکل کی کال تھی، تم نے میری بات کیوں نہیں کرائی؟ دیکھو احد، میں بتا رہی ہوں تمہیں، مجھ سے پنگا لینا تمہارے لیے مہنگا پڑے گا۔ دعا، فضول میں ڈرامے نہیں کرو، تھوڑی دیر بعد پاپا پھر سے کال کریں گے، کچھ فضول نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے، نہیں بولوں گی، مگر اس کے لیے تمہیں ان رولز کو پڑھ کر سائن کرنا ہوگا۔ اس نے شرافت کے ساتھ اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ اچھا، کر دوں گا۔ کر دو گے نہیں بلکہ ابھی کرو گے۔ کر رہا ہوں، دو اپنا منحوس سائن۔ یہ لو، اور میرا فون بھی واپس کرو۔ ایک ہاتھ سے اس نے فون لیا تھا اور دوسرے سے کتاب دی تھی۔ اس کی کتاب لے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آ کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ سب سے پہلے کمرے کے اندر رہنے کے اصول تھے۔ بیڈ احد کا تھا اور صوفہ دعا کا۔ رات کو 10 بجے مین لائٹس بند ہو جانی تھی۔ وہ چاہے تو سائیڈ لیمپ جلا سکتا تھا۔ 10 بجے کے بعد کمرے میں ٹی وی نہیں چل سکتا تھا۔ وارڈروب دونوں میں آدھی تقسیم ہوئی تھی۔ واش روم میں کوئی بھی سخت
شخص زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ رہ سکتا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بھی کوئی بھی شخص زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہی رہ سکتا تھا۔ کمرے میں کھانے کے برتن زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ پڑے رہ سکتے تھے، اس کے بعد وہی کچن میں رکھنے جائے گا جس نے کھایا ہوگا۔ یہ بھی بتا دیتی کہ کون سی کروٹ پر کتنی دیر لیٹ سکتا ہے کوئی، اور 1 منٹ میں کتنی بار سانس لے سکتا ہے، اور وہ شدید چڑ گیا تھا، یعنی اپنے ہی کمرے میں وہ اب اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تم اسے پرسنلی نہیں لو پلیز، یہ ہم دونوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر تمہیں کسی شک پر، کسی بھی بات پر کوئی اعتراض ہے تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مجھے ان اصولوں کی وجود پر ہی اعتراض ہے، مطلب میں اب واش روم میں بھی گھڑی دیکھتا رہوں گا کہ کہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا۔ آئی ایم سوری دعا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آدھا گھنٹہ بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے احد، تم آدھا گھنٹہ واش روم میں کرو گے کیا؟ میں جو مرضی کروں، اب اس کی بھی میں تمہیں وضاحت دوں کہ میں واش روم میں کیا کروں گا؟ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تمہارا جو بھی مطلب ہو، میں یہ اصول قوانین نہیں مانتا۔ اس نے کتاب اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دی۔ دیکھو احد، ہم ٹائم لیمٹس ریلیکس کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ دن ہی ہمیں یہ کمرہ شیئر کرنا ہے، پھر ہم لوگ فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہاں تمہارا اپنا کمرہ ہوگا، میرا اپنا، پھر وہاں تم جیسے مرضی رہنا۔ وہاں میں کمرے کے اندر کوئی اصول لاگو نہیں کروں گی، تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن تمہارے یہ اصول و قوانین میں ایک دن بھی نہیں فالو کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے پھر۔ اس نے جھک کر اپنی کتاب بیڈ پر سے اٹھائی۔ تم رہو اپنے کمرے میں آزادی کے ساتھ، بغیر کسی تہذیب یا تنظیم کے۔ میں اوپر جا رہی ہوں، میں اوپر اپنے کمرے میں رہوں گی اپنے طریقے سے۔ اس نے ایک بار پھر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دادی پریشان ہو جائے گی تمہارے اس طرح پر شادی کے بعد علیحدہ رہنے سے۔ اس نے زبردستی اس کے ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ مجھے پتا ہے، لیکن میری بھی مجبوری ہے، میں ایسے نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ بغیر کسی ضابطے اور قانون کے۔ کیوں؟ ایسا کیا خطرہ ہے تمہیں مجھ سے؟ خطرہ تم سے نہیں ہے، خطرہ لڑائی اور چک سے ہے، جو روز چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوا کرے گی، اور میرا ذہنی سکون خراب ہو جائے گا۔ ایک بات میں تمہیں بتا دوں واضح طور پر، مجھے پوری دنیا میں کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ اپنے ذہنی سکون سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ جو چیز بھی میرے ذہنی سکون کے راستے میں آئے گی، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گی۔ کس قدر سیلفش ہو تم دعا، اس نے جیسے اس کی ذہنیت پر افسوس کیا۔ ایک ہیلدی اماؤنٹ آف سیلفش ضروری ہوتی ہے زندگی میں۔ خیر تم تو بہت سیلف لیس ہو، ایک عظیم مہان انسان ہو، نہ اپنے ماں باپ کو ہرٹ کر سکتے ہو، نہ پاپا اور نانی کو۔ مجھ سے شادی کر کے اتنی بڑی قربانی دے چکے ہو، اب اتنی ذرا سی بات پر اس قربانی کو ضائع نہیں کرو۔ کر دو سائن، ورنہ میں واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ سب تم سے ناراض ہوں گے، تمہاری اتنی بڑی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ وہ کسی گہرے دوست کی طرح بہت ہمدردانہ لہجے میں اس سے سمجھا رہی تھی۔ اس کا سارا ڈرامہ ایک طرف، مگر احد کو اس کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ دو مجھے یہ فضول کتاب، لیکن ان اصولوں میں تھوڑی بہت ترمیم کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بخوشی راضی ہوتے ہوئے اس نے کتاب اسے تھما دی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ آگے کی زندگی ان کی کیسے چلے گی، کیا سارے رولز کو فالو کر سکے گا، اور رولز کتنے ہیں اور کیسے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔